से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सुंदर दास भाई यानी मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब के साथ हैं, जो कि पहले सिख होते थे, अब वो सिख नहीं हैं, सीखते तो खैर अभी भी होंगे आई एम श्योर, और अब वो एक PhD फ़िलासफ़र हैं एंड मुफ्ती हैं, और ह्यूस्टन में एक मदरसे को हेड करते हैं, मस्जिद को हेड करते हैं। थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए, ये सिखिज़म से आप मुसलमानों में कैसे बने? ये कोई फोर्स तो नहीं हुआ जैसे लोग कहते हैं इंडिया में ज़बरदस्ती करा दिया? वैसे ये तो लंबी कहानी है। मैं इसका खुलासा यही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने तौफीक अता फरमाई और इस्लाम की बातें मुझे जो उस दौर में मैंने अपने बचपन के दौर में मैट्रिक से पहले मैंने एक मुसलमानों के उस माहौल में रहते हुए देखी, पढ़ी कुछ सरगोदा में, पंजाब में। मेरा पहले नाम इस्लाम कबूल करने से पहले सुंदर दास था, और इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपने शौक से ही और कुछ दोस्तों के मशवरे से अपना नाम अब्दुल वाहिद पसंद किया। 89 से कुछ अर्सा पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फजल व करम से इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। मैं इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूं, लाखों करोड़ों बार जिंदगी भर मैं और मेरी औलाद और मेरे अजीज व अकारिब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहें तो यकीन जानिए फिर भी कम है। मैं अपने सरगोदा हमारा शहर है और एक गाँव वहाँ उसके करीब, शहर के करीब ये गाँव है जिसका नाम दोदा है। हो सकता आप हज़रात में से कुछ जानते हैं, चौकी भागड़ के करीब ये गाँव है, उसको बागटन वाला भी कहते हैं। वहाँ हमारे आबाउजदाद जब क़याम पाकिस्तान हुआ उस वक़्त वहाँ नहीं गए, इंडिया नहीं गए थे और यहीं पर रहे। मुसलमानों से तल्लुकात उनके अच्छे थे, लेकिन कुछ अर्सा मुसलमानों ने उनको अपने घर में ठहरा लिया दोस्ती की वजह से। और जब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जो जिस मजहब पर है, जैसे रहना चाहता है ऐसे रह ले, तो हमारे रिश्तेदार जो हमारे बड़े थे, दादा और वालिद, वो जो दूसरे उनके जो भाई थे, वो फिर उसी तरह अपनी जमीनें थी, जायदाद की, इसी तरह रहना शुरू कर दिया, लेकिन मजहब अपना सिख ही रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 8वीं जमात के अंदर मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बातें आना शुरू हुई जिससे दिल इस्लाम की तरफ आना शुरू हो गया। एक तो ये कि मैं अपने स्कूल में ये देखता था कि वहाँ जैसे सर्दियों के दिनों में ज़ुहर की नमाज वहाँ मस्जिद में अदा करते थे बच्चे, तो जो मेरे क्लास फेलो थे वो मस्जिद में नमाज अदा करते थे। दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि या अल्लाह ये मुसलमान बच्चे कितने अच्छे हैं, बाकायदी से नमाज अदा कर रहे हैं। मैं शीशम के दरख्तों के साथ लगकर पूरे वो ब्रेक का जो टाइम होता था उसी में ये देखता रहता था कि कितने अच्छे बच्चे हैं, वुजू करते हैं, साफ रहते हैं, पाक रहते हैं और नमाज अदा करते हैं। ये बस ऐसे उनकी नकलो हरकत और उनकी ये नमाज की अदायगी देखता रहता था और दिल के अंदर ये तजस्सुस सा पैदा होता था, ये क्या चीज है। इतना तो पता था नमाज मुसलमान पढ़ते हैं क्योंकि हमारा पूरा गाँव मुसलमानों का ही था। तो ये एक इस तरह एहसास पैदा होना शुरू हुआ। इसी तरीके से यदि मैं अगर आपको खुलासे के तौर बताऊं मुख्तसर कि मेरे इस्लाम लाने के अंदर तकरीबन 4 या 5 चीजें ऐसी सबब बनी है जिससे मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। उनमें से एक बात यह कि मैंने स्कूल की किताबों में ये बात पढ़ी थी कि मुसलमानों के जो नबी हैं उन्होंने ये फरमाया है कि जब खाना खाने लगो, खाना खाने से पहले भी हाथ धो लो और खाना खाने के बाद भी हाथ धो लो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, इंसानी फितरत के मुताबिक है कि आदमी को हाथ साफ करके खाना खाना चाहिए, और मैंने खाना इसी तरीके से इसको अपनी आदत बना लिया, खाना खाता था ऐसे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने खाना खाया और अपना जो स्कूल से मिला होमवर्क था उसको करने के लिए बैठ गया, हाथ नहीं धोए और हाथ के ख्याली में मेरे आंख को लग गया। अब मिर्चें तो उसके हाथ में लगी हुई थी, तकलीफ होना शुरू हुई और बहुत परेशानी हुई। कभी साबुन से हाथ धो रहा हूँ, कभी आंखें धो रहा हूँ, कभी दवाई डाल रहा हूँ, परेशानी। मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी उम्मत को ये जो तालीम फरमाई है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो, ये कितनी अजीम बात है। अभी इसकी यानी अहमियत, इसकी कदर अगर कोई आदमी मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि मुझे कितनी इसकी तकलीफ हो रही, मैंने अमल नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बात याद रखिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फैसला होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल होता है कि वो किसी न किसी चीज को किसी इंसान के लिए हदायत का जरिया बना देता है। क्योंकि इसके साथ तो मैंने बाद में पढ़ भी लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियत शहीद, कि जो आदमी
उम्मत के फसाद के वक्त, फितने के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो इतनी बड़ी फजीलत भी है। और एक मेरे लिए तो इसलिए अहमियत रखती है ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे इस्लाम कबूल करने के असबाब और वजूहात में से एक बात ये भी है। और मैंने उसके बाद दिल में एक असर हुआ कि मुसलमानों के नबी ने अपनी उम्मत को कितनी अच्छी बात फरमाई है, जो मैंने अपने पहले जो मजहब सिख है उसके अंदर ये बात मैंने नहीं पढ़ी और ना ही किसी ने बताई। दूसरी बात ये भी मैंने ये सुन रखा था और किताबों में पढ़ रखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खाना लाया जाता था, अगर खाने में कोई ऐब होता, खाने में कोई ऐसी चीज नापसंदीदगी की हो जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का ऐब नहीं निकालते थे कि खाना अच्छा नहीं पका या ये हो गया वो हो गया, बस फरमाते थे खाने में तबीयत नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बात इरशाद फरमाई है। तो इसकी एक अहम बात यह है कि कभी घर में माँ से, बहन से, बेटी से, बीवी से कभी खाना सालन तैयार करने में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई चीज ज्यादा डल जाती है, तो अगर इंसान का मिजाज नहीं है तो बजाय घर में परेशान करने के या आपस में लड़ाई झगड़ा करने से और ये बदमजगी पैदा करने के बेहतर यह है कि आदमी किसी और चीज से खाना खाना चाहे खा ले, वरना ये कहे कि मेरी तबीयत नहीं है। एक तो इस वजह से कि घर में परेशानी न हो, दूसरा इस वजह से कि उस नेमत की नाशुक्री न हो कि उस अल्लाह की नेमत के अंदर ऐब निकाला जा रहा है। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि इस्लाम ने एक ऐसी बात सिखाई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक ऐसी बात की तालीम फरमाई है कि इसके अंदर आदमी अगर देखे तो बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ी तालीम है। इस बात ने भी मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा और दिल इस्लाम की तरफ बढ़ता गया। ये मैं सोचता गया कि इस्लाम कबूल करना है या कबूल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने सिख मजहब का भी मुताला कर रहा था। जो सिख मजहब के बानी है गुरु नानक साहब, उन्होंने उनकी जो सवान उम्री है, जन्म विसाखी, उसका मैंने मुकम्मल मुताला किया। सुंदर गुटका, जपजी साहब, ये सब चीजें मैं पढ़ रहा था। मैं इस चीज में ये सोचना और ये यानी कि यूं समझ लो कि मैं कॉन्फिडेंटली मैं चाहता था, इत्मीनान के तौर पे चाहता था कि मैं अगर जो इस्लाम कबूल करने का फैसला करूं तो मैं अपने फैसले के बाद फिर पछताऊं नहीं, शर्मिंदगी ना हो, ताकि मैं सिख मजहब को भी अच्छी तरह देख लूं कि इसमें और इस्लाम में क्या फर्क है। तो सिख मजहब का भी मुताला कर रहा था, लेकिन जब सिख मजहब का मुताला करते, जो मुझे उस वक्त किताबें दस्तियाब थी, मैं कोशिश करता रहा उस उम्र में, और बस मैट्रिक का इम्तिहान देने से पहले जो छुट्टियों के दिन थे वो मैंने इसी में सारे दिन रात देर तक इसी का मुताला करता रहता था, सिख मजहब का। लेकिन जब सिख मजहब को मुताला मैं कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं साथ में ये दुआ भी कर रहा था, बस ज़हन में ये बात आई कि अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्र इतनी कम है, 15-16 साल की उम्र है, हो सकता है मैं अपना सही फैसला ना कर पाऊं, तो मेरी आप खुद रहनुमाई फरमा दें कि जिससे मैं इस अपना फैसला सही कर सकूं, जो तेरे नजदीक सच्चा मजहब है, जो हक है, उसी तरह मेरी रहनुमाई कर दीजिए। तो इसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये अगली जो बात कर रहा हूं, ये डॉक्टर साहब बार बार इस बात का इकरार करते हैं कि ये बात सुनाया करो, लेकिन मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, बातें कुछ ऐसी हैं जो बात करने की भी नहीं होती, तो इसलिए आप हज़रात की मोहब्बत देख के मैं अर्ज कर देता हूँ। इसी दौरान मुझे 3 ख्वाब आए, और पहला ख्वाब उसमें ये मुझे आया कि किसी ने ऐसे आवाज से ख्वाब में ये कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते रहा करें। तो मैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मैं पढ़ता रहा, और मैंने किसी जो करीबी दोस्त थे जो मुसलमान साथ पढ़ते थे, उनको किसी को मैंने ये बताया नहीं कि मुझे क्या ख्वाब आया, बाहर में पढ़ता रहा। और इस पढ़ने से मेरे दिल में और सुकून, मेरे दिल में और इत्मीनान, और ऐसे यानी कि इत्मीनान वाली कैफियत और सुकून वाली कैफियत और बढ़ती गई। तकरीबन 1 माह गुजरा होगा, इसको मैं कसरत से आते जाते हर वक्त इसको मैं पढ़ता रहता था। तो इसी तरह ख्वाब में किसी ने पूरी सूरत फातिहा गैबी आवाज से पढ़ाई और मैं साथ साथ पढ़ता रहा। वैसे तो पहले ही मैंने स्कूल की किताबों में इसको मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये ऐसे भी पढ़ाई गई, मैं फिर सूरत फातिहा को पढ़ता रहता था। और कुछ ही हफ्ते बाद तीसरा मुझे ख्वाब आया कि घर में मैं जैसे खाना खाने के 3 तरीके हैं कि आदमी एक टांग नीचे बिछा ले और दूसरी खड़ी पा ले, तो ऐसे में बैठ के अपना स्कूल का काम कर रहा था। तो स्कूल का काम करते हुए एक अच्छे कदावर सफेद रीश और सफेदी टोपी और पगड़ी भी उन्होंने बांधी सफेद, और कंधे पे सफेद चादर, वो ऐसे हमारे घर में दाखिल हुए। ख्वाब का मंजर था, तो मैं उनके एहतराम की खातर मैं खड़ा हो गया कि बुजुर्ग आदमी है, उनके एहतराम के लिए उन्होंने जो ही मैं उठा, उन्होंने मुझे अपने गले में लगा लिया। गले लगाने के बाद कहा कि बेटा अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया है, अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया है। तो मैं उनसे दरखास्त करता रहा, आप हमारे पास बैठे हैं, हम आपको कुछ खिदमत करें, कुछ इकराम करें, लेकिन उन्होंने फरमाया नहीं, मैं आप जाता हूँ। ये बात जब ये 3 ख्वाब ही मुझे आए, तो इससे मेरे दिल में और ज्यादा तकवीयत और सुकून इस्लाम की तरफ बढ़ता रहा। इसके साथ साथ ये बात भी मैं अर्ज कर दूं और वादे कर दूं
آپ حضرات بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، علماء بھی تشریف فرمائے ہیں، مفتیان کرام بھی تشریف فرمائے ہیں کہ خواب کسی عام انسان کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ ایک یعنی الرؤیا صادقہ من المبشرات کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ ایک خوشخبری سی ہوتی ہے. خوشخبری کا کیا معنی؟ اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں طمانینت پیدا ہو جاتی ہے، سکون سا پیدا ہو جاتا ہے. تو بس ایسی کیفیت میرے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو اچھے خواب آئے تھے میرے دل میں اور زیادہ سکون، میرے دل کے اندر اور زیادہ ایک اسلام کی طرف رغبت پیدا شروع ہونی ہو گئی. تو لہٰذا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی کہ مجھے خواب ہو گیا، بہت بڑا کوئی کارنامہ ہو گیا. اللہ کی طرف سے جو بات غیر اختیاری ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس میں کوئی میرا کمال نہیں، کوئی میری خوبی نہیں، کمال اسی کا جس نے جو کچھ عطا کیا ہے. یہ خواب آنے کے بعد میں اس بات کو اور سوچتا رہا کہ میں اسلام کے بارے میں مجھے جو میرے ذہن میں سوالات ہیں ان کو میں دیکھوں. ان کچھ یعنی خواب کا ایک سبب، جو باقی 3 سبب پہلے جو میں نے عرض کی ہیں وہ، ان کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے جو سب سے زیادہ جس نے میرے ذہن میں اثر ڈالا، جس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شروع میں، کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، یہ ذہن میں اکثر بات آتی رہتی تھی کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور قرآن پاک اب تک کتنے نشیب و فراز اس عرصے میں آئے اور کیا سے کیا حالات آئے، لیکن قرآن پاک زیر زبر پیش ہر حرف کے ساتھ محفوظ ہے. جبکہ دنیا کی کوئی کتاب مختلف محققین اور دوسرے لوگوں کے مطابق آپ بھی جانتے ہو کوئی مینو ان جیسے اس نبی پر نازل ہوئی ایسے کوئی محفوظ نہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ بات بھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو میں دیکھتا تھا، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا، پورے قرآن پاک کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے چھوٹا سا بچہ. جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ 4ٹھی جماعت کی کتاب یا اس سے چھوٹی یا کوئی اس کے قریب کتاب، پوری کتاب اس کا خلاصہ تو ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس کی اور چیزیں کچھ آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اس کو مینوار شروع سے لے کے آخر تک اس کو کوئی یاد کر لے زبانی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہے. تو اسلام کی حقانیت کے لیے میرے دل میں ایک دلیل یہ بات بھی آئی کہ دیکھیے کہ اس مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں قرآن پاک کو شوق سے پڑھتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں. کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سکھ مذہب کی جو کتابیں ہیں، سندر گٹکا ہے یا جاپجی ہے یا گرنتھ ہے، ان میں سے کوئی چھوٹی بڑی کتاب کسی کو بھی کوئی یاد نہیں. کوئی چاندے کو اس کی صورتیں کہہ لو یا ان کی زبان میں پوڑیاں کہہ لو، وہ پوڑی کہتے ہیں، تو وہ چاندے اس کی چیزیں جو ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں. تو اس بات نے بھی دل پر ایک گہرا اثر ڈالا. لیکن میں نے ساتھ عرض کیا کہ اسی ابھی اور دل میں یعنی کہ گہرائی ہوتی جا رہی تھی اور دل اس فیصلے کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. لیکن میں نے سوچا کہ بعض دوستوں سے جو سوالات ہیں میں پوچھنے چاہیے. تو جو ایسے قریبی دوست تھے ان سے میں نے یہ بات ذکر کی کہ ایسے میرا دل چاہ رہا ہے تو کسی علم دین رکھنے والے کسی انسان کے پاس یا یعنی کسی عالم کے پاس مجھے لے چلو. تو اتنے میں میرا میٹر کا امتحان بھی قریب آ رہا تھا. تو میں کوٹ محمد سرگولا کے قریب ایک جگہ ہے کوٹ مومن، وہاں پہ ایک عالم تھے مولانا عمر فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں حاضر ہوا اور بروز جمعہ تقریباً 12 بجے ان کے ہاتھ پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. تو یہ اللہ پاک رب العزت کا خاص کرم تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دل کی کیفیت، وہ دل کے اندر جو سکون اور جو اطمینان اس وقت حاصل ہوا تھا، وہ میرے پاس سچی بات یہ وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکوں کہ وہ کیا منظر تھا. بس وہاں سے انہوں نے محبت سے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد میں واپس گھر آنے لگا تو گاؤں دیہاتوں میں رش ہوتا ہے، چھت پہ مجھے جگہ ملی اور میں اپنی سوچوں میں تھا، لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے. یوں ایک عجیب سا منظر تھا، جو وہ سڑک کے ساتھ لگی ہوئی کھیتیاں اپنے پتے اور درخت اپنے پتے بجا رہے تھے. تو میں ان کو دیکھ کر یوں محسوس کر رہا تھا اپنے دل میں کہ یہ درخت اور پتے اور یہ کھیتیاں مجھے یہ خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اے عبدالواحد تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے وہ دولت عطا فرما دی. اور اگر اس بات کے ساتھ جو بعد میں مجھے نالج ہوا کہ یہ اگر اس بات کو داخل کر لیا جائے کہ جو سبق مجھے معلوم نہیں تھی کہ اس ایمان کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے آپ حضرات تو ماشاءاللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ جب انہوں نے اپنی انجیل اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پڑھا، دیکھا، ان کو معلوم ہوا اور ساتھ اس امت کی جو فضیلت پڑھی
کہ اس امت میں پیدا فرما دے, اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے جس نبی کی امت کی کیا شان ہوگی. آپ ذرا سنتے رہتے علماء مفتیان کرام سے, تو اگر اس بات کو یہ ساتھ ملا لیا جائے تو اس پہ بس پہ جاتے منظر کو, یعنی ایسا عجیب منظر تھا کہ اللہ نے تو وہ ایمان نصیب فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما دیا کہ جس ایمان اور حضور کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے. تو اس طریقے سے پھر آگے رمضان کے روزے قریب آ گئے, تو میرے زندگی میں جو پہلے روزے آئے تھے وہ جون جولائی کے تھے. تو جون میں پہلے روزے جب میں نے تقریباً گندم کی کٹائی کا موسم تھا اور ادھر گندم بھی کاٹنی ہے روزے بھی رکھنے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے جو رشتے دار جتنے تھے یہ مسلمانوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے کچھ روزے رکھ لیتے تھے, اور روزے کبھی کسی نے 2 رکھ لیے, کسی نے 4 رکھ لیے, کچھ شوقیہ رکھتا تھا, کچھ ویسے ہی بس ایک ان کی یعنی خاندانی طور پر بات چلی آ رہی تھی کہ مسلمانوں کے روزے 2-4 رکھ لیتے تھے. تو اس وجہ سے مجھے بھی کچھ تھوڑی سی یہ آسانی مل گئی کہ جب رمضان کے روزے آئے تو میں نے تقریباً شروع میں روزے رکھنے شروع کر دیے. ساتھ ایک مسلمانوں کا گھر تھا, کبھی بہن اٹھ کر مطلب شہری کا انتظام کر دیتی تھی, اور کبھی ساتھ مسلمانوں کا گھر تھا وہاں سے میں کھانا لے کر روزہ رکھ لیتا تھا. اور ساتھ ہی گندم کی کٹائی, اور بڑا مشکل کام تھا. ادھر گندم کی کٹائی ہے, ادھر گرمی میں کام کرنا ہے, ادھر روزہ لے کر روزہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں جا رہا. میں رکھتا رہا. میرے چچا نے زمین ہماری اکٹھی تھی, ایک چچا بھی تھے وہ ساتھ کام کر رہے تھے گندم کی کٹائی. کزن میرے جو چچا بھائی تھے وہ بھی تھے. انہوں نے میرے چچا نے کہا کہ آپ یہ روزے رکھ لیتے ہو اور جو ہے نا وہ یہ تو ٹھیک نہیں, کیوں روزے رکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی دیکھو جی کام جو ہے آپ نے مجھ سے کام لینا ہے, اگر کام میں کوئی فرق ہے پھر تو آپ مجھے بتائیں, اگر کام میں فرق نہیں آ رہا تو آپ کو روکنا نہیں چاہیے. خیر انہوں نے 2-4 گالیاں دی, بڑے تھے باپ کی مانند تھے, میں نے خاموش کیا اور ہنس کے میں نے اس کو ٹال دیا. تو کام ایسے چلتا رہا. بہرحال میں 9 روزے رکھ سکا, اور پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ ایسا پورے روزے آپ رکھتے رہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا, ابھی ان کو یقین نہ ہونے دو. خیر سے چلتے رہے. پھر میں نے 9 روزے وقفے سے رکھے. آگے عید آ گئی. عید کے وقت جو ہے دل چاہ رہا تھا کہ عید بھی نہیں چھوڑنی. دوستوں سے پروگرام بھی بن گیا کہ عید پڑھنی ہے, اور یہ تو کہاں پڑھی ہے, گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. بات یہ کہ وہ عید کے دن ہمارے رشتے دار یوں کرتے تھے کہ صبح جا کر جانوروں کے لیے چارہ اکٹھا کاٹ دیتے تھے تاکہ یہ کہ ہم وہ عید کے مصروف ہو جائیں گے, ویسے خام خواہ جو ہے جانور بھوکے نہ رہیں. تو میں بھی ان کے ساتھ چارہ کاٹنے چلا گیا, اور دوستوں سے پروگرام بھی تھا عید پڑھنے کا. تو سوچا یہ کہ اب عید بھی مولانا صاحب ایسے نہ ہو کہ میری وجہ سے لیٹ کریں, اور عید بھی پڑھنی ہے, کام بھی کرنا. بہرحال جلدی ان کو جو ہے وہ ہمت دلا کر کام کیا اور گھر واپس آیا, جلدی تیاری کی اور عید پڑھنے چلا گیا. کپڑا لپیٹ کر باہر لگا, لیکن پھر بھی مسجد کے اندر آدمی آئے پتہ تو چل جاتا, سارے جاننے والے تھے. خیر میں گھر جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو میرے چچا نے کہا, اور کسی مسلمان نے خوشی میں کہ بھئی یہ مسلمان ہو گیا ہے, نماز اتنی عید کی پڑھی, اس نے میرے آنے سے پہلے ہی گھر بتا دیا. تو اب میرے لیے تو پریشانی ہوگی, اس کی خوشی کا موقع تھا. میں جب گھر آیا تو میرے چچا نے کہا کہ بیٹا آپ نے عید پڑھی ہے نماز. میں نے اچھا اس سے جب عید پڑھی تو میں نے عید پڑھ کے سیدھا گھر نہیں گیا, میں کسی مسلمان دوست کے گھر چلا گیا, اور وہاں تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے ویسے لیٹا رہا, اور اس دوست کے ساتھ باتیں ہوتی رہی. تو چچا نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے سنا عید پڑھی ہے. میں نے چچا جان سے کہا کہ آپ کو تو پتہ نہیں کہاں سے خبریں ملتی رہتی ہیں, اور آپ ایسے باتیں کرتے رہے, میں تو فلاں دوست کے گھر سے آ رہا ہوں, اس سے جا کر پوچھ لو عید کس نے کہا پڑھی ہے. یعنی میں نے انکار نہیں کیا میں عید نہیں پڑھی, لیکن بات تو میں نے کہہ دیا کہ اس دوست سے پوچھ لو, میں اس کے گھر سے ہو کے آ رہا ہوں. تو عید پڑھ کے ادھر چلا گیا تھا. تو خیر بار یہ کہ وہ شام کو پھر ہمارے گھر میں آ گئے رات کو مجھے سمجھانے کے لیے. چچا بھی تھے, میرے استاد بھی تھے, کہ بیٹا اس طریقے سے آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ کی عادات سے آپ مسلمان ہونے کے لیے کچھ کام کر رہے ہو, عیدیں پڑھ رہے ہو, اور مسلمان یہ ہو, اور آپ اسی مذہب پر رہو, سکھ مذہب پر. آپ جتنا خرچہ کہو گے, جو آپ کی تعلیم کا ہوگا ہم دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسے لوگوں کا آپ کو معلوم ہے ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کہنے لگے اپنے خاندان میں جہاں ہمارے رشتے دار پاکستان میں رہتے ہیں, جہاں بھی جس لڑکی کے بارے میں کہو تو میں تمہارا رشتہ کرا دوں گا. تو خیر وہ چچا تو دل میں اوپر سے یہ باتیں کر رہے تھے, اور دل میں ان کو اچھا اسی وقت بھی میری جیب میں نماز حنفی تھی, نماز کی جو کتاب ہے اسی وقت بھی میرے جیب میں تھی. انہوں نے تلاشی وغیرہ نہیں دی, ورنہ ان کو پتہ چل جانا تھا. اللہ پاک نے پردہ ڈالا. تو بعد میں ان سے چچا سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی شکایت نہیں آئے گی مجھ سے, آپ بے فکر رہیں. ایسے ان کو مطمئن کر دیا, لیکن دہلی میں اپنے پروگرام اگلے سوچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یعنی کہ وہ کام چلتا رہا. لیکن جب میرے میٹرک کا رزلٹ آ گیا تو میں نے سوچا کہ اب اس طریقے سے اتنا زیادہ چھپ کر اسلام کو سیکھنا, اسلام پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے. اور میرے دل میں یہ بہت ہی یعنی سمجھو کہ ایک بے چینی تھی, ایک فکر تھا کہ میں اسلام کے جتنے احکام ہیں ان پر میں عمل کروں. چنانچہ اس طریقے سے جب مجھے رزلٹ مل گیا اور جو رزلٹ کارڈ ہوتا ہے کہ سند وہ سرٹیفکیٹ وہ ملا, تو صبح پھر رات کو میں نے تیاری کر لی, اور والدین سے میں نے کہا کہ میں نے سرگودا میڈیکل کالج میں نے وہ ڈپارٹمنٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں نے ایڈمیشن لینا ہے, اس وجہ سے مجھے اجازت دو, اور انتظام جو فیس وغیرہ کا تھا وہ کر لیا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو بجلی چلی گئی, اور میں نے اپنے 3 جوڑے کپڑوں کے جو ہے وہ میں نے اٹھا کر کسی دوست کے گھر میں رکھ دیے.
اور گھر سے بس یہ فیصلہ بھی تھا کہ گھر سے چلا جانا ہے، لیکن دل اندر ہی اندر جو ہے نا وہ یعنی وہ جو انسان کی فطرت ہے جدائی کی، اس کے لیے بھی کچھ فکر مند یا پریشان کہہ لو ایسے تھا۔ صبح میں کھیتوں میں گیا اور میں والد صاحب سے ملا اور والد صاحب کے قدموں کے قریب ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ والد صاحب نے کہا کہ مجھ سے اگر غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دینا، میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیاب کرے۔ میرے ذہن میں مقصد تو وہ تھا کہ آج میری آخری دن ہے اور الوداعی سمجھو کہ یہ وقت ہے، لیکن ذہن میں تھی، لیکن والد صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سرگودا کالج میں یہ داخلے کے لیے جا رہا ہے، اس کی دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اور پہل بھی میں نے ایسے کیا کہ آپ اس مقصد کے لیے بھی دعا کرنا۔ خیر والد صاحب سے کہا کہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو آپ دعا کر دینا تاکہ میرا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے۔ اسی طریقے سے گھر پہ آیا، گھر میں آ کر بہنوں کو ملا اور ان کو پیار اور جدائی اور جو باتیں تھی ان سے کی۔ ایک دفعہ گھر نکل کر پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوا اور والدہ صاحبہ کے پاؤں پکڑے کے امی جان کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوگی جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کامیاب اللہ کرے آپ دعا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے ہیں سارے حضرات۔ تو اب ان کو بھی یہ پتا نہیں تھا، لیکن میرے دل میں مکمل پروگرام، اور میں نے کسی دوست کو بھی نہیں بتایا، اور دوست کو نہ بتانے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کیوں نہیں بتایا تھا، لیکن میرے دوستوں گھر نکلنے کے بعد یہ بات تو میں آپ کو بڑی سچی بات یہ ہے کہ مسکراتے سنا رہا ہوں، لیکن یہ بہت مشکل وقت تھا۔ اور مشکل وقت اس لیے تھا کہ جب میں گھر سے نکل گیا اور سرگودا کالج میں وہ فارم میں نے وہاں جمع کر کے میں کسی دوست کی جو پروگرام ایک دوست کے ساتھ بنایا ہوا تھا جو دوسرے تیسرے گاؤں میں رہتا رہا، لاہور میں چلا گیا، وہاں کچھ ایسا رہا، یقین جانیے لاہور وہاں جب ٹھہرا ہوتا ابھی تو 15 دن مجھے ہوئے تھے تقریباً، تو ایسی کیفیت دل پر تھی، اتنا دل اداس، اتنا دل بے چین کہ جاؤں گھر جا کے والدین کو ملوں، بہن بھائیوں کو ملوں، پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے، مسلمان دوستوں کے ساتھ جو میرے دوست اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے۔ تو یہ دل بے چین تھا، یعنی یوں دل بے چین تھا کہ دل یوں کہتا تھا کہ گھر کے سین کے اندر جا کے خوب لیٹوں تاکہ میری اداسی اور پیاس جو ہے جسم کی وہ خوب اتر جائے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے جب اس زمین کے ساتھ اتنا پیار بتا رہا تھا تو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا پیار ہوگا۔ کچھ عرصہ تو یہ کیفیت مجھے ایسے پریشان کرتی رہی اس وجہ سے کہ یار یہ مجھے جو خیال آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں میرے ایمان میں شک ہے، میرے ایمان میں مسلمان نہیں ہوا، کیوں مجھے یہ خیال آ رہا ہے۔ لیکن کافی عرصے کے بعد مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے ہجرت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر نکل کر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اے مکہ آپ میرا آبائی گھر ہے، تیرے اندر میں نے شب و روز گزارے ہیں، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن ان ظالموں نے یہاں سے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یعنی حسرت بھری نگاہیں لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسرت لے کر مدینہ تشریف لائے تو کئی سال گزرنے کے بعد میرے دل میں جو وسوسہ تھا وہ دور ہوا، کتابیں پڑھنے، دین کی کتابیں پڑھنے کے بعد، کہ جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آ سکتا ہے اپنے علاقے اپنے گاؤں کی فطری جہاں انسان نے آبائی اور بچپن کے دن گزارے ہیں، وہ خیال جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آ سکتا ہے اور وہ اپنے علاقے کی محبت کر رہے ہیں تو یہ فطرت انسانی ہے، اگر مجھے آ گیا تو اس سے معلوم ہوا تو کوئی یہ ایسا خیال برا نہیں تھا۔ تو دوستو بات حقیقت میں یہ ہے، یہ بات کہنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، لیکن جب آدمی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آدمی ایک اس گھر سے جب جدا ہو رہا ہوتا ہے، جب آدمی اس سے نکل رہا ہوتا ہے، یا جس بندے پر یہ بیتی ہوتی ہے وہ اس کیفیت کو وہی جان سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ جس پر یہ بیتی ہوتی ہے، جس کو ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے وہی یہ جان سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ مجھے تو سچی بات کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن باقیت انسان ہونے کے یہ جو جدائیاں ہوئیں اور یہ الگ ہونے کے جو سلسلے ہوئے، اور ویسے یعنی کہ اور بھی اس کے ساتھ انسان کے لوازمات ہوتے ہیں، پہننے اوڑھنے کھانے کے انسان کے اخراجات، تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں بہرحال یہ بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب والدہ بھی اس کے بعد بہت لمبی داستان ہے، ملنے کے لیے آئیں اور ملنے کے بعد پھر والدہ سے بات ہوئی اور والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو ہمیں بہت، جب ملنے کے لیے آئی والدہ بھی رو رہی تھی اور بیٹھے تھے، ملاقات جب ہوئی تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہوں، میں تو آپ کے سامنے بیٹا آپ کا بیٹھا ہوں۔ تو والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا تجھے سانپ کاٹ جاتا اور مر جاتے آپ۔ مار والدہ روتی رہی اور بھائی کے ساتھ تھے، والدہ مل کر وہاں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد والد صاحب آئے ملنے کے لیے، والد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ ہمیں بہت تسلیاں دیتے تھے، اطمینان دلاتے تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو اللہ نے کہا وہ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے۔ میں نے عرض کیا کہ آنا، آپ کے ساتھ جانا دو قسم کا ہے، مجھے آپ وضاحت کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اسلام چھوڑ کر، ایک تو یہ کہ میں ویسے آپ کے ساتھ جاؤں اور والدین اور بھائیوں کو، رشتے داروں کو، سب کو مل کر، بہنوں کو مل کر آ جاؤں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور دوبارہ سکھ مذہب پر آ جاؤں۔ تو والد صاحب نے کہا میری مراد یہی ہے کہ آپ اسلام چھوڑ دو۔ تو میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ اگر میں نے اسلام چھوڑ کر دوبارہ سکھ مذہب کو ہی اپنانا تھا یا اپنانا ہے تو پھر میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ تو والد صاحب جو ہے اس موقع پر بہت زیادہ روئے، کھچکیاں لے کے رونے لگے۔ تو جو وہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی والد صاحب کو حوصلہ دیا، میں نے بھی باقی بیٹا ہونے کے والد صاحب کو حوصلہ دیا کہ آپ روئیں نہیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک دوسرے سے، ایسی کوئی بات نہیں، میرے دل میں جذبات ہیں، آپ کی خدمت کروں گا، لیکن فی الحال حالات ایسے ہیں
کہ میں وہاں نہ ہوں، اور والد صاحب کو رخصت کیا اور والد صاحب چلے گئے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 1 سال 1.5 کے بعد آنا جانا ان گھر میں میرا شروع ہو گیا۔ بعض مسلمان وہاں کے دوستوں نے کوشش کی کہ ملنا جلنا ہو جائے۔ اس کے بعد دل میں خیال ہوا کہ اب دین اسلام پڑھا جائے۔ بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کے پاس پڑھنا ہے کہ جو مجھے کسی اپنے طرف بلانے کی دعوت نہ دیں، بس صرف قرآن پاک پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، جو کتابیں دین کی ہیں وہ مجھے پڑھائیں، اور بس میں ایسے پڑھتا جاؤں اور صرف خالص طریقے سے یہ چلتا جائے۔ خیر میں نے اسی پیش نظر کہ دیکھوں اسلام جب گھر بار چھوڑ دیا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، تو دیکھوں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں ہے کیا۔ تو اسی پیش نظر پھر قرآن پاک کو سارے میں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھی۔ اللہ رب العزت نے درس نظامی فیصل آباد جامعہ مداریہ فیصل آباد سے میں نے 2000 میں کیا، اور اس کے بعد جیسے مفتی صاحب نے بتایا دارالعلوم کراچی سے مفتی کا کورس 3 سال کیا۔ تو اس طریقے سے پھر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طریقے سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس طریقے سے میں اپنے گھر والوں کو بھی دعا بھی کرتا رہتا تھا اور ان کو دعوت بھی دیتا رہتا تھا۔ تو اس کے بعد تقریباً میرے مسلمان ہونے کے 6 سال بعد میری ایک بہن کوشش کرتا رہا اور دیکھتا رہتا تھا تو کون میری بات سن سکتا ہے، کون اس طرف آ سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی ایک چھوٹی بہن کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ ان کا اگر قصہ سنانے لگوں گا تو اس پر بھی تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور شارٹ کریں گے تو 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اس میرے مسلمان ہونے کے بعد میری دل کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر والے، امی ابو سب مسلمان ہو جائیں، کیونکہ یہ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے۔ اپنے جو دوست احباب تھے، اساتذہ کرام تھے، بزرگ تھے، تبلیغی جماعت کے جو حضرات آتے رہتے تھے، ان کو کہتا رہتا تھا کبھی دعا کرو، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب میرے کلاس فیلو جتنے مدرسوں میں رہنے والے سارے طالب علم سو جاتے تھے، جس مدرسے میں پڑھتا رہا مسجد خالی ہو جاتی تھی، تو میں اکیلا مسجد میں بیٹھ کے اتنی زور زور سے اللہ کے سامنے چیخیں مار کے روتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو ہدایت دینا، اگر ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں بھی ہے تو یا اللہ طلب پیدا فرما دے، اور میری زندگی میں مجھے یہ بات میرے سامنے آ جائے، مجھے معلوم ہو جائے، یا میں ذریعے کے طور پر استعمال ہو جاؤں کہ جس وقت میرے بہن بھائی، میرے امی ابو بھی اس عظیم نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ لوں۔ تو کوشش کرتا رہا، تو اس پیش نظر ان کو میں کہتا رہا، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے جب تک میں مسلمان ہوا، مجھے کسی مسلمان دوست نے، کسی عالم نے، کسی مبلغ نے اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا۔ چنانچہ جب میں اسلام قبول جب کر لیا، مولانا صاحب کے پاس اسلام قبول کیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا، میں عدالت میں، تو اس وقت مجسٹریٹ تھے اعجاز بلوچ صاحب، تو ان کے پاس جب میں بیان دینے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کسی نے اسلام کے لیے مجبور تو نہیں کیا؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو کسی مسلمان نے بھی، کسی دوست نے، کسی مولانا صاحب نے مجھے اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا۔ میں نے خود شعوری طور پر اسلام کو دیکھا، اس کو جتنی مجھے کتابیں میسر آئی میں نے اس کو پڑھا، اس کے بعد میں خود یعنی کہ بلا جبر و اکرام میں خود مسلمان ہوا ہوں۔ اگر مجھ پر کوئی مسلمان مجھے مجبور کرتا تو میں مسلمان نہ ہوتا۔ اور یہ ارادہ لے کر جب مجھے گھر کی یاد آتی تھی، میں اپنے دل کو کہتا تھا کہ عبدالواحد آپ نے خود شوق سے اسلام قبول کیا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ جب شوق سے کیا ہے، خود فیصلہ کیا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمت دے گا، اب اس کو برداشت بھی کرو۔ جب یہ بات میں سوچتا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دیتے۔ تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، بہن مسلمان ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بہن کو بھی توفیق عطا فرمائی۔ اتفاق ایسا کہ جس مجسٹریٹ صاحب نے میرے بیان قلم بند کیے تھے، وہی اعجاز بلوچ صاحب، انہوں نے ہمشیر بہن کے بھی جو ہے بیانات انہوں نے قلم بند کیے، اور بہن سے بھی انہوں نے یہی پوچھا، اور وہ خوش ہوئے مجسٹریٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہتے ہیں یاد ہے کہ آپ میرے پاس آئے تھے بیان قلم بند کرانے کے لیے، میرے لیے سعادت تھی کہ آپ کی بہن جو ہے میرے پاس آ کر بیان دے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ اور یہی بہن سے سوال کیا کہ بیٹی آپ کو آپ کے بھائی نے یعنی عبدالواحد نے یا کسی اور نے آپ کو اسلام کے لیے مجبور تو نہیں کیا؟ تو بہن نے کہا نہیں، میں تو خود خوشی سے مسلمان ہوئی ہوں، اور بس بھائی کے ساتھ میں رہوں گی، میرے بھائی ہیں، اور میں خود شوق سے مسلمان ہوئی ہوں، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں سمجھ کے مسلمان ہوئی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ چند منٹوں میں ان کی بات سنا دیتا ہوں۔ میں وہاں ایک دفعہ بہن کو اعتکاف بیٹھا ہوا تھا غریب کسی مسجد میں، بہن کو میں لایا اور بہن سے میں نے پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں 2 روزے رکھ لیں۔ تو آخری روزے چل رہے تھے، تقریباً 25, 26, 27 سے بہن کو ابھی تو غیر مسلم تھی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں روزے رکھ لیتی ہوں، اور روزے انہوں نے رکھ لیے، اور میں نے افطاری کا سامان وہیں ایک دوست کو بھیجا کہ آپ گھر پہنچائیں، چھوٹے بچے کو، مدرسے کا بچہ تھا۔ خیر بہن نے وہ استعمال کیا، بہن کو میں نے مسجد میں بلایا، آنے کی دعوت دی، 2 جم آدمی بیٹھے ہوتے، گھر بھی بالکل قریب تھا، آنے جانے میں پریشانی کی، برقع پہن کے وہ آ گئی۔ بہن سے میں نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن میری جو ذمہ داری بنتی ہے، جو میرا فرض بنتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا ضرور۔ وہ میں چند صحیح لفظوں میں ان کو بات مختصر طور پر سمجھا دی۔ میں نے کہا دیکھو کہ ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ماں باپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے جانا۔ آپ بھی اس بات کو جانتی ہو، جو چلے گئے ان کے ساتھ ہم نہیں گئے۔ اور اب بات یہ ہے
کہ دیکھو کہ میں جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ ابھی آپ اسلام سچا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب سے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں جامعیت رکھتا ہے، جس طریقے سے اسلام میں رہنمائی ہر چیز کی موجود ہے، اتنی خاص طور پر جو سکھ مذہب ہے، دوسرے مذہب کو میں نے پڑھے نہیں کہ اس کے اندر اتنی رہنمائی موجود نہیں. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر باتھ روم جانا اور جتنی رہنمائی ہے وہ ساری کی ساری کھیتی باڑی کے احکام ہیں، بازاروں کے احکام ہیں، منڈیوں کے احکام ہیں، ہر چیز کے احکام اسلام میں موجود ہیں. ہمسائے کے احکام ہیں، سفر میں جا رہے ہیں ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس جو پڑوسی ہے اس کے احکام ہیں. ہر چیز جس چیز کے بھی آپ دیکھو اس چیز کے احکام ہے. ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا ہے، سرما ڈالنے کا طریقہ بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہے، کیا طریقہ سب کچھ بتایا. اور ہمیں تو صرف مذہب نے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. اگرچہ مسلمانوں سے سن کر پاکی تو کرتے تھے، لیکن میں نے اب تک بھی اور اس مذہب میں ابھی تک جو میری نظر میں کتابیں آئی ہوگا ضرور، لیکن میری نظر میں جو کتابیں آئی میں نے اس میں نہیں پڑھا، نہ ملا. تو اس لیے میں نے کہا آپ سوچو، مجبور نہیں کرتا، آپ کے لیے وقت ہے، آپ بہت سوچو. پہلے بھی ان سے بات چلتی رہتی تھی. میں نے کہا دیکھو یہ جو جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ابھی میں نے شروع میں آج جو کتابیں تھی پہلے 2 درجے کلاسیں میں نے پڑھنی شروع کی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، کہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. تو یہ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے ہیں تو یہ زمین بھی قیامت والے دن یہ بتائے گی اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ اس کے بھائی نے عبد الواحد نے اپنی بہن کو یعنی اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ زمین جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس نے گواہی تو دینی ہے. اسی طریقے خبر بیان کرے گی. دوسرے نمبر پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اس دن قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر پاؤں پر ہاتھ پر مہر لگائیں گے، یہ اعضاء بول کے بتائیں گے. تو میں نے کہا میں تو دور ہی بیٹھا ہوں، لیکن آپ کے خود اعضاء اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں گے کہ اے اللہ ان کے بھائی نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اسلام کی طرف نہیں آئی. دوسری چیز میں نے کہا تیسری چیز یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یومن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ ہمارے جو فرشتے ہیں، یہ ہماری جو باتیں قیامت کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گے. سب چیزیں میں نے کہا گواہی دیں گی، اور یہ وقت، یہ رمضان کا مہینہ، سب چیزیں یہ اللہ کے یہاں گواہی دیں گی. لیکن میں نے کہا میں آپ کو ایک بار نہیں 1000 بار یہ ضرور کہوں گا، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. جو آدمی اپنی خوشی سے آنا چاہے، میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے، اور آپ جب آپ کا دل چاہے آپ آئے، اور نہ بھی آپ کا دل چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنا فرض ادا کرنا. اور پھر بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی. ایک دن ان کو سمجھایا، پھر دوسرے دن جب میں نے یہ باتیں دہرائی اور بہن نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ کو مسلمان یعنی لڑکے تھے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں لڑکی. میں نے کہا دیکھو بہن آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بھائی موجود ہوں، آپ میرے پاس رہو گی، جہاں میں رہوں گا آپ رہو گی، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ مستقبل کی زندگی کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا وہی کرے گا. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ بھائی جس وقت آپ مسلمان ہوئے تھے میں گھر میں تھی تو امی آپ کے کپڑے نکال کر دیکھ کر روتی رہتی تھی، اور اسی طریقے سے جو مجھے ویسے قدرتی طور پر شجرکاری کا بہت شوق تھا، پھلدار درخت لگانا، مختلف اپنے کھیتوں میں ایسی چیزیں لگانا. تو امی جو ہے ان پودوں کو جا کر کھیتوں میں جا کر دیکھتی رہتی تھی کہ میرے بیٹے نے یہ پودے لگائے ہیں. کوئی گھر میں اگر کوئی تصویر پڑی تھی اس کو بھی دیکھتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی ہر وقت. تو ہم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، امی کی اور ابو کی جو پریشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں کر سکتی. اس وجہ سے جس وقت گھر میں نکلے تھے تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی. بڑا بھائیوں کہتا تھا کہ مجھ سے جتنی کوئی جائیداد لے لے، ہماری ساری زمین لے لے، کوئی پیسے لے لے، میرا بھائی جو ہے واپس لا دے. تو اس وجہ سے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ بات کروں. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں، ایسے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس وقت والدین سارے ناراض تھے. لیکن اب 5-6 سال گزر گئے، میں امی ابو کے پاس جاتا ہوں، رہتا ہوں، رات بھی رہتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، وہیں ان کے پاس رہتا ہوں، ٹھیک ہو گئے. انشاءاللہ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہو جائیں گے. رام مسئلہ ان کے دکھ اور پریشانی کا، میں نے کہا یہ دکھ پریشانی وقتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اکیلے جو قبر میں جانا ہے وہاں جو پریشانیاں آئیں گی وہاں کوئی ساتھ بٹانے کے لیے نہیں آئے گا. امی بھی نہیں آئے گی، نہ ابو آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئیں گے. ہم انشاءاللہ دنیا میں رہتے ان کا احترام بھی کریں گے، ان کے بارے میں دل میں محبت بھی ہے، ان کی خدمت جتنی ہم سے ہو سکے گی ہم اپنے والدین کی خدمت ضرور کریں گے. والدین چاہے کافر بھی ہوں، ان کی خدمت کرنا اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اور سوچیں، ہزاروں بار سوچیں. تو جب یہ باتیں ہوئی تو بہن کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا. تو میں نے کہا دیکھو اگر آپ کو یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، نہ میرا مزاج ہے اور نہ ہی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے. آپ تسلی سے، ٹھنڈے دل سے، اطمینان سے فیصلہ کریں کہ دونوں مذاہب میں آپ موازنہ کریں. اس کی تعلیم آپ کے سامنے ہے، اسلام کی کچھ تعلیمات میں نے آپ کو بتا دی. تو بہن نے کہا کہ بھائی، انہوں نے اپنے سے بہن نے ہاتھ نکالا اور کہا کہ بہن مجھے مسلمان کرو. میں نے کہا ایسے نہیں، آپ اور سوچو، آپ جذبات کا فیصلہ نہیں کرو، آپ اس بارے میں سوچیں. یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی اور وقتی طور پر آپ پر کوئی بات خیال آ گیا
اور سوچیں اس بات کو کہ اسلام آپ نے دل کی خوشی سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جدائی آئے گی، جو مسائل آئیں گے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے. کیا آپ کے لیے اس کا تحمل کوئی ہمت ہے یا نہیں؟ آپ سوچ لیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام مجبور نہیں کرتا. تو بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے بہت سوچ کر، کیونکہ وہ بھی میٹر کاری کی سمجھدار تھی، بالغ تھی، میں نے کہا انہوں نے کہا میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ اسلام قبول کرنا ہے. چنانچہ بہن نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی. اور یہ 29 رمضان عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب اللہ رب العزت نے بہن کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. بدھ کا دن تھا. میں جمعے کے دن مسلمان ہوا تھا، بہن بدھ کے دن مسلمان ہوئی تھی. پھر اس کے بعد حالات ہوئے، گھر والے ناراض ہوئے، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی. بہرحال بہن نے بھی کہا کہ بھائی میں بھی یہ چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اسلام کے اندر کیا ہے، قرآن پاک کی کیا تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا فرمایا ہے. لہٰذا میں عالمہ کا کورس جو مدرسوں میں شروع ہوئے میں پڑھنا چاہتی ہوں. لہٰذا چنانچہ فیصل آباد میں ایک مدرسہ ہے قاری محمد یاسین عالمی، حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دارالقرآن کے نام سے بہت مشہور مدرسہ ہے لڑکیوں کا. تقریباً 4000 طالبات میرے علم کے مطابق پڑھتی ہیں وہاں. تو وہاں بہن نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت قاری یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ کو جزائے خیر عطا فرمایا. انہوں نے ہماری بہن کو نہایت محبت سے اور بیٹیوں کی طرح ان کو رکھا، اور بہن وہیں پڑھتی رہی اور میں تھوڑے سے فاصلے پر وہیں ستیانہ روڈ کے پاس جامعہ امدادیہ تھا، وہاں میں پڑھتا رہا. بس جمعے ایسے ملاقات ہو جاتی تھی. اور بس ایک بات زیادہ ہمارے لیے دونوں بہن بھائیوں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنتی تھی کہ جس وقت رمضان کی چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں، جیسے مدرسوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو سارے طلباء اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اپنے والدین کے پاس عید کرنے کے لیے. تو بس دل میں خیال آتا تھا فطرت انسانی کی وجہ سے کہ یار یہ تو جا رہے ہیں اور اپنی والدین کے پاس ٹھہریں گے، امی ابو سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں گے، ان کو وہ پیار کریں گے، ملیں گے، گھر میں رہیں گے، گھر کا کھانا کھائیں گے، بہن بھائیوں میں رہیں گے، اور ہم تو اکیلے یہاں رہیں گے. اور عید کے دن بھی مدرسے کا کھانا وہ بھی بڑی نعمت تھی. لیکن بہرحال اپنے رشتے داروں کی بات خیال آتا تھا، لیکن فوراً ہی خیال آتا تھا کہ اپنے شوق سے مسلمان ہوئے اب برداشت تو کرنا ہے. بہرحال یہ عرصہ گزرتا گیا تقریباً ایسے ہی جو ہے تقریباً 17 سال جو ایسے گزرے کہ والدہ کی دست شفقت سے محرومی رہی. اور اللہ سے دعا کرتے رہے دونوں بہن بھائی مل کر کے یا اللہ ہمارے والدین کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے تقریباً 2 سال بعد پہلے میرے والدین کو الحمدللہ تقریباً میرے مسلمان ہونے کے 17 سال بعد پورے گھر کو، بھائیوں کو بہت خوشی سے اور بہت ہی اپنی مرضی سے بہت سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ نے جو میری دلی تمنا تھی وہ پوری فرما دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہی ذریعے کے طور پر قبول فرمایا. اس وقت بھی برادری کے اندر بہت حالات آئے، وہ کیسے مسلمان ہوئے، ان کی کیا وجوہات ہوئی، وہ کن مراحل سے گزرے، والد صاحب سے میری کیسے بات ہوئی، والدہ سے کیسی ہوئی، بھائیوں سے کیسی ہوئی، بہن سے ہوئی. یہ اس کے لیے بھی بات، یہ کہانی سنانے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. ہم مسلمانوں کے لیے اور میرے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے مطابق، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی اولاد کی بھی، ہمارے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم جتنا زیادہ دین پر چل سکیں اپنی ہمت کر کے کریں. اور خاص طور پر جتنے میرے دوست بھائی محبت سے بیٹھے ہیں، سارے حضرات ہی جس محبت سے سن رہے ہیں، جس متیقظ ہو کر یا جس یوں سمجھو کہ توجہ سے بات سن رہے ہیں، میرے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ حضرات واقعتاً یہ محبت سے بیٹھے ہیں. اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے محبت فرمائی کہ جن 7 لوگوں کو عرش کے قیامت والے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے 2 وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ملے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے. تو اس وقت آپ حضرات واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہو اور اسلام کی محبت کی خاطر بیٹھے ہو. بس میں کوئی سامنے آ گیا تو آپ بیٹھ گئے، لیکن اصل میں یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی ایمان کا جذبہ ہے، اور آپ ہی کی یہ سمجھو ایک خصوصیت ہے، آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ حضرات محبت سے سن رہے ہو. تو اس لیے میرے دوستو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ایسے آنے والے لوگوں کا ان کو کم از کم محبت دیں، ان کے ساتھ ملیں، ان کو حوصلہ افزائی دیں. بھلے ہم ان کو کچھ خدمت نہ کر سکیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن ان کا خیال ضرور رکھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.